मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। पूरी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। ये स्पेयर पार्ट्स इसके बिकेंगे नहीं। तभी ये जो डोनेशन करके बेच रहे होते हैं ना गुर्दे वुर्दे, हराम है, नाजायज है। ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान थोड़ी है कि इधर से गुर्दा उठा के वसीम को 1 करोड़ में बेच दिया और इधर से जनाब अपना पित्ता निकाल के सलीम के पकड़ा दिया। थोड़े दिनों में क्या होगा, वो स्पेयर पार्ट्स की दुकान होगी। मौत के बाद पुर्जे रखे हुए होंगे वसीम भाई की आंखें, और भाई कोई वसीम भाई तो पेश की मादरत यार, ये कलीम भाई की जो है ना, अच्छा बहुत मादरत के साथ, तो ये घुटने उनके, अच्छा। तो अब क्या करूं, वो कैरेक्टर यही होते हैं ना। जापान में कुछ और नाम होंगे तो मुझे बताएं जी। तो ये सब ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान थोड़ी है इंसान को ही। क्योंकि अगर आपने इसको बिल्कुल ही सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही देखनी है कि यहां से उठा के उसको बेच दो, तो भाई फिर दफनाने की टेंशन की क्या जरूरत है। फिर तो किसी के काम आ जाए तो अच्छा नहीं है। तो मर जाए तो भाई उसको गोश्त खिला दो। अब तो मर गया, वैसे भी क्या करना है, ताजा ताजा है, अभी ताजा ताजा मरा है, डब्बों में पैक करके। कल आज माँ का दूध डब्बों में पैक करके बिक रहा है, कल गोश्त भी बिक सकता है। और दूसरी बात यह कि इस्लाम में जिस माँ का दूध आपने पिया हो उसका बहुत बड़ा हक है। जिस माँ ने, औरत ने, देखो गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम तो रिलेशन ही की बेस पे कायम है। अल्लाह से रिलेशन, आपस में रिलेशन। तभी तो कुरान जहां अपना हक बयान करता है वहीं फौरन माँ बाप का तस्करा कर देता है। क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं, वालिदैन के। तो रिलेशन ही की बेस पे तो इस मजहब वजूद में आया है। इस मजहब की बेस ही रिलेशन पर है कि अपना रिलेशन अपने बनाने वाले से भी सही करो और जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनसे भी सही करो। इस्लाम में बताओ ना मुझे कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है, वालिदैन का है या नहीं है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत कर दी है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। ओल्ड हाउस में जमा कराना तो बहुत दूर की बात, बुढ़ापे में उनको घर में रख के उनके सामने चीखो पुकार पे उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। बर्दाश्त करना है बस। बहुत बड़ा हक है। इससे ज्यादा हक यानी कुरान ने इतने एहतमाम से बयान किया है, नबी ने भी और कुरान ने भी। किसी के हुकूक को कुरान ने इतनी ज्यादा ताकीद से बयान नहीं किया जितने आपके पेरेंट्स और आपके बाप और आपकी मां के हुकूक को बयान किया। क्यों? उनका आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किरदार, पैदा करने में और फिर पालने में। तो इस्लाम ने कहा कि जिस औरत ने बचपन में तुम्हें उठा के अपनी छाती से दूध पिला दिया, वो सगी मां ना भी हो, रिश्ते में वो क्या बन गई, तो रिलेशन है ना, वो तो रिलेशन है। यहां तो क्या होगा भाई, किसी ने दूध पिला दिया तो चंद पैसे पकड़ाए, चलो जी फायदा उठा लिया उससे। ना 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 ना, मुकद्दस रिश्ता है। अब उसका दूध अगर डब्बों में पैक हो रहा हो और बिक रहा हो मार्केट में, तो क्या पता चलेगा कौन सी इसकी मां बन रही है, कौन सी नानी बन रही है, कौन सी इसके। तो ये उन लोगों पे सूट करती हैं ये चीजें जो रिलेशन के कायल नहीं है, जिन्होंने मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना है, जिन्होंने कुत्तों के साथ दिल बहलाना है, बिल्लियों के साथ दिल बहलाना है। इंसान को अल्लाह ने रिलेशन में पैदा किया है। अल्लाह का रिश्ता, फिर उसके बाद माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई। आप देखो हजरत अबू तलहा अंसारी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज सदका करो मेरी राह में। तो या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं ये सदका करना चाहता हूं, किसको दूं? आपने फरमाया अपने चचा के बेटों को दे दो। क्यों? वो गरीब थे। तो गरीब में सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी जा रही है? खूनी रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को। हो सकता है भाई ज्यादा गरीब ना हो, चचाजाद, तो हालांकि मदीना में तो गरीब कम थोड़ी थे, लेकिन तरजीह किसको दी जा रही है? चचाजाद, ताकि उनसे रिलेशन क्या हो जाए, बोले ना भाई, जुमला मुकम्मल करें, रिलेशन मजबूत। इस्लाम इंडिविजुअली आपको लाइफ गुजारने की इजाजत नहीं देता कि आप बस रियासत के गुलाम हो, रियासत को टाइम पे टैक्स अदा करो और उसके बाद मौज मस्ती करो, ओल्ड हाउस में मर जाओ ना। ये नहीं हो सकता। आपको रिलेशन को क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, रिलेशन बनाना भी पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा। बनता है शादी से, निकाह से। ये लोग रिलेशन के कायल हैं मगर ब्लड रिलेशन के कायल नहीं है। देखो, एक रिलेशन होता है ताजिर और कस्टमर के दरमियान, ये क्या ब्लड रिलेशन होता है?
اگر نہیں ہے تو پھر بول دیں نہیں، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، یہ وہ ریلیشن ہے جو مفاد کی بیس پہ ہوتا ہے. کسٹمر اور ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان، یہ بھی مفاد. جیسے گدھا اور گدھی کے درمیان بھی ریلیشن تو ہوتا ہے نا، گھوڑا گھوڑی کے درمیان بھی، کتا اور اس کی جو فیمیل ہے اس کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو کوئی تھوڑا سا لکوا ہو گیا تو بوائے فرینڈ فوراً چھوڑ کے، کیونکہ ریلیشن کی بیس ہی ختم ہو گئی. اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کی جیب ختم ہو گئی تو گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جیبیں ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے. چلو ایسے رپورٹ یہی چل رہی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے. میں نے سنا وہ گرل فرینڈ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کا اپنا ہوتا ہے. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے. چلو پھر ٹھیک ہے. تو خیر یہ بلڈ ریلیشن تھوڑی ہے. بلڈ ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا. کس کی وجہ سے؟ جب ان کے اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد میں کس کا خون ہے؟ دونوں کا بلڈ ہے. یہ بچے کی ماں ہے تو یہ بچے کا بولو باپ ہے. پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کی ماں آپ کی کون ہے؟ ساس. اور ایسا ریلیشن کہ آپ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، ایک مقدس رشتہ بنا دیا. رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، دوستیوں سے وجود میں نہیں آتے. حرام رشتے وجود میں آتے ہیں دوستیوں سے. تو اسلام نے آپ کو ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیا. کیا مطلب؟ جلدی شادی کرو اور شادیاں بھی زیادہ. میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں 4 شادیوں کی دعوت لے کے گھومتا ہوں. اسلام کا جو بیس ہے نا، جو فلسفہ ہے، وہ اس کے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک 2 بچوں کے بعد تو خاندان آباد نہیں ہوتے. جس میں اسلام آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس خاندان میں. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک 2 بچے کے خاندان ہی تو ختم ہو گئے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. چاہے کتنے تہجد گزار ہو، کتنے ہی نیک ہو، آپ کے خاندان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اگر دیر سے شادی کی اور ایک آدھ پہ نسل روکنے کی کوشش کی آپ نے. اس لیے اسلام کی تعلیمات اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. نکاح بھی جلدی ہوگا اور نسل بھی کم نہیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ تزوج الودود الولود. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ہمارے نبی نے نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو ڈاکٹر ہو، نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو انجینئر ہو، نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو سائنٹسٹ ہو. نہ، نبی نے فرمایا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ دیکھو، آپ جب آپ بیمار ہوتے ہو تو سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. جو جس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ گے نا. آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے، سول انجینئر کے پاس جاؤ گے نا. کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں، چونکہ میں خوبصورت کے پاس جاؤں گا، نقشہ میں نے پاس کروانا ہے تو یہ چونکہ دنیا کا حسین ترین انسان ہے، اس سے میں نقشہ پاس کرواؤں گا. تو لوگ بولیں گے پاگل ہے بھائی تو نے شکل کیا دیکھنی. تو بیوی کا جو بنیادی مقصد ہے، دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. یہ کیسی کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جانوروں میں ملاپ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور انسانوں میں ملاپ ہوتا ہے بیوی سے علاج کرانے کے لیے کہ ڈاکٹر سے شادی کروں گا یا اس سے پیسہ کماؤں گا میں ڈاکٹر. تو یہ نیچرل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ میرے جو بنیادی مقصد ہے وہ گھرداری ہے اور نسل بڑھانا ہے تاکہ آپ کو اولاد ملے، وہ اس کا بھی سہارا بنے اور آپ کا بھی سہارا بنے، اور آپ کو تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا اور کتے بلوں کا سہارا نہ لینا پڑے. جو اس کا مقصد تھا وہ ہٹا دیا اس سے اور اس کو لگا دیا اس کام میں جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی. میں نکاح کا مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو نا، شادی دیسی لڑکیوں سے کیا کرو، اللہ کا واسطہ، یہ خدا کا واسطہ. یہ ماڈرنزم سے آپ متاثر مت تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پاس جتنی رپورٹیں ہیں نا آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو، میں کہہ رہا ہوں ماڈرن سے نہیں کرو. دیسی ہو بھلے پڑھی لکھی ہو، وہ تو زیادہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی، تو نہ بھی ہو تو گھرداری جانتی ہو. ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں کیا تھیں؟ وہ سائنٹسٹ تھیں. وہ کیسے بہترین گھر انہوں نے بسائے ہیں اور کیسی بہترین انہوں نے تربیت ہماری بھی کی اور دوسرے بچوں کی بھی کی. ہم تربیت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو کیا آتا تھا؟ تو اس لیے اسلام رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو پیدا کرنے پہ بھی فوکس کرو. ایک شادی نہیں، 2 نہیں. اللہ نے کتنی اجازت دی. ایسی کی تیسی ہے سوسائٹی، بھاڑ میں جائے. یہ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر موٹیویشن ملتی نہیں ہے. چھوڑ دو اس. ایک صاحب نے مجھے کہا ایکچولی میں دوسری کروں گا تو پہلے کے بچے بگڑنے کا خطرہ ہے.
میں نے کہا یار 3 اور کر لو, اتنے ہو جائیں گے, 2-4 بگڑ بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں, چھوڑ دو, یہ مصیبت میں نہیں جاؤ. 2-3 بچوں کو عذاب نہیں سمجھو اپنے اوپر. بگڑتا انسان اپنی مرضی سے, کوئی نہیں بگاڑتا. انسان کا بچہ ہوگا سدھر جائے گا, نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنبھال سکے تھے کیا؟ ہے بھائی, نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی, 950 سال, بیٹا ہی جہنم میں گیا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نسل پیدا کرو, تمہیں خوشیاں دے گی یہ نسل. تمہارے کاروبار میں تمہارا, ابھی دیکھو ارشاد بھائی کو سارا خاندان لے آئے اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان میں. ہم تو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بندہ آتا ہے, ادھر کوئٹہ سے ایک پٹھان آتا ہے, اور پھر دوسرا چاچا, ماما, بھتیجے, پھپھے, سارے وہ آ کے ماشاءاللہ ایسا بزنس سنبھالتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان کی حکومت KP کے ایک صوبہ منظور کر دے گی پورا, گورنمنٹ آف جاپان. تو میں کل ولاگ بناؤں گا, چپلی کباب کا ہوٹل آپ نے لازمی دکھانا ہے. میں نے 20 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا بیان میں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل رہے ہیں, کیونکہ نسل مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. جب بڑھے گی تو کلچر بھی کس کا آئے گا؟ وہ غلط والا نہ آ جائے جو ہمارا, یہ بھی خطرہ ہے. تو گٹکے نہ آئے, چوریاں چکاریاں نہ آئے. آ گئی ہیں, وہ بھی آ گئے, گٹکا بھی آ گیا, بہت آ گیا. تو وہ تو مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے نا, مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. تو چپلی کباب کے ہوٹل, کبھی کسی جاپانی کو کھلایا آپ لوگوں نے چپلی کباب؟ کھاتے ہیں, لگ گیا نا ان کو بھی. گٹکا نہ کھلائیں بس خدا کا واسطہ. کسی جاپانی کو گٹکا لگ گیا نا تو پھر گٹکے میڈ ان جاپان بنیں گے, وہ پھر بہت ہی کوالٹی میں, بہت ہی نشہ ان میں بہت زیادہ ہوگا, وہ بڑا خطرناک قسم. نسوار بھی آ گئی ہے, یہ تو ہم پہلے 20 سال پہلے پیش گوئی کر چکے تھے. جاپان کے سائنسدان جب بھی کوئی تحقیقی کام کریں گے پہلے ایک نسوار کا یہاں رکھا. تو زنا سے بچنا ضروری ہے بھائی, اس کے بغیر برائی سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. حلال میں اللہ نے وسعت دی ہے, عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے بھائی, دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن گدے گھوڑوں والے طریقے سے ان کے پاس مت جاؤ. جب جانا ہے عورت کو عزت دو. عزت اس کو گرل فرینڈ بنانے میں نہیں ملتی, بیوی بنانے میں ملتی ہے. بیوی بنا کے لے کر آؤ تاکہ اس کی ماں تمہاری ساس بن جائے, اس کا باپ تمہارا سسر بن جائے, بردر ان لا, سسٹر ان لا, ان لاس کا ایک پورا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. تو تمیز سے ایک کام کر لو بھائی, تو 4 کر لو. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے, ان مولویوں کے مزے دیکھو, جاپان گھوم رہا ہے اور شادیاں بھی اتنی کر رہا ہے. ہر طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کمپیئر کیا کہ ہمارے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ تو کتنے نیک ہوتے ہیں, عیاش نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. بھائی ہمارے مذہب نے ہمیں نہ تفریح سے منع کیا, نہ جائز عیش و عشرت سے منع کیا. بھائی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب, ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے, حرام طریقہ. اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں, اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں. میں نے ان سے کہا ہے روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے. انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں ہے. تو اور بڑی فٹ فاٹ صحت رہتی ہے انار سے نا. اب میں نے ان کے کہا ہے نا, انہوں نے پھر کتنا بڑا کریٹ لے کے رکھا ہوا ہے. میرا بھی آسٹریلیا سفر ہے تو وہاں آسٹریلیا میں بھی انار نہیں ہے. ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پرہیزگار تھے, 8-8 10-10 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا. لیکن حضرت کو سیب پسند تھا, ڈیلی ایک سیب نہارمو لازمی, اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب. اب کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے عیاشی ہے یار, یہ کیا ہے, سیب کے بغیر چند دن گزار. بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا, انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے, یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, کہاں سے آئے گا, جہاں ہے وہاں سے منگواؤں گا. تو اس کو عیاشی نہیں کہتے بھائی, اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. اہل اللہ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بچا بچا کے نہیں رکھتے ہیں. اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے, اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید لیتے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا. انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی, ختم. سیب کھائے اور پیٹی کیا کر دی, ختم. وہ تیرا مال ہے, لگ گیا باڈی کو. اور جو پہن کے پرانا کر دیا وہ بھی تیرا مال ہے. باقی سارا تیرے وارثوں کا ہے, تیرا نہیں ہے. قبر میں لے کے جائے گا کیا؟
آپ کہہ سکتے ہو چلو وارثوں کا بھی تو ہو گیا نا, تو وارثوں کا کون سا اپنا ہے؟ ان کا بھی اس میں سے وہ جو ہے جو خربوزے ابا چھوڑ کے گئے ہیں وہ کھا لیے انہوں نے, باقی وہ ان کی بھی سارا کہاں جائے گا آ کے ان کے وارثوں میں, وہ کون سا اس سے فل انجوائے کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی وراثت میں فری پھوکٹ میں جو پیسہ ملتا ہے اکثر برباد ہی ہوتا ہے. خیر پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا, یہ شریعت کا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے انار کی پیٹی بحریہ ٹاؤن کے آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا تو بیچ کے پیٹیاں ہی خرید کے کھانا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے نا, ایز اٹ از نہیں لیا جاتا. مقصد یہ کہ یہ شریعت میں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انلیگل ہو, انلیگل نہ ہو, اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو. اللہ میاں نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے, شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناؤ, وہ کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناؤ. تو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. لہذا ناشتے میں اگر کوئی شہد کھا رہا ہے اور غلطی سے ولاگ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں, تو اعتراض بنتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے, اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا, مکھی کے ذمہ انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے, ورنہ تو مکھی سے شہد چھیننا جائز ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے, ہم دھواں دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے, افسوس تو ترس تو آ رہا ہوتا ہے مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا, جو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑھ گیا سارا بیچاری کا. پروگرام بنا کس کا ہے؟ ہمارا بن گیا. تو ناشتے میں بھی شہد, تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے تھے, کتنی مزے کی چیز ہے. اب اس کی جگہ آپ گٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ آپ کا قصور ہے بھائی. آپ گٹکے پہ سیٹ ہو گئے, سگریٹ پہ سیٹ ہو گئے. جو لذت کی چیزیں اللہ نے, صحت کی چیزیں, میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے نا, ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی, ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں یعنی شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے نا, شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی. آپ صبح ناشتے میں کوئی تھوڑا سا حلوہ کھا لو, کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو, بوجھل ہو جائے گی طبیعت, نیند آنا شروع ہوگی. شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مرضی کھا لو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا. اوریجنل شہد ہو, کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے. اب میٹھا کھاؤ آپ شہد سے جتنا مرضی پوری پلیٹ بھر کے کھا لو. شوگر کا کوئی پیشنٹ ہو تو الگ بات ہے, لیکن جس کو الحمدللہ میں شوگر نہیں ہے تو وہ نہیں, طبیعت بھاری نہیں ہوتی جیسے میٹھا کھا کے ہوتی ہے. تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف, اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا, ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں, اور ایک مولانا کو دکھایا پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں, تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں, کل کی بات ہے نا ٹک ٹاک پہ, یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا یار ان مولویوں کی, بھائی اگر چوری کی ریوو ہے, یہ کسی یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی, ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں الحمدللہ. بعض دفعہ ایک یتیم خانہ کھول لیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ, اور یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ہر جگہ ہی فراڈی لوگ ہوتے ہیں. تو مدارس ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں, لیکن 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے, بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے, اور ہم اور آپ بے وقوف ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا, صرف ظاہری گیٹ اپ دیکھ کے یا صرف 2-4 یتیم بچے دیکھ کے. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, یہ تو سوال جواب کا سیشن تھا, تو بیان کا تو میرا پروگرام ہی نہیں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں تو بھائی یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا ایک حلال راستہ رکھا ہے اور ایک حرام. حلال سے اللہ خوش ہوتا ہے, حرام سے اللہ کیا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. حرام میں تو کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بری نیت سے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ. اور حلال میں اللہ نے آپ کو نکاح کا کی گنجائش دی ہے, اجازت دی ہے. تو کیوں سوسائٹی سے ڈر رہے ہو یار؟ میں نے کتنے نوجوان کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں, ان کا باپ اس سے خوش نہیں ہوتا, وہ سمجھا رہا ہے نہیں مانتے نہیں ابا کی. جب شادی کی باری آئے گی تو پھر کون رکاوٹ بنتا ہے, ابا. یار تم برا کام کرتے ہوئے ابا کو ابا نہیں سمجھ رہے, حلال کرتے ہوئے
کرو وہاں جہاں ابا کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہارے ابا اما کی بہو بھی ہوگی. لیکن اس بات میں ابا کی اطاعت نہ کرو کہ شادی نہیں کرنا، بیٹا پیسے کماؤ ابھی شادی وادی کی، نہ ابا ایسا نہیں، بھوک لگے گی تو روٹی کھائی جائے گی. تو اسی طرح میرے بھائی یہ بھی خواہش شہوت کی ایک بھوک ہے، مرد کے دل میں اللہ نے عورت کی رغبت رکھی ہے، یہ مٹائی نہیں جا سکتی، یہ ناممکن ہے. تو جب نہیں مٹائی جا سکتی تو اللہ نے کسی وجہ سے رکھی ہے، تاکہ کسی بہانے یہ کسی کو سہارا دے، اس کا گھر بسائے. تو اب جو ہے نا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام